कुरान नेड़े है। 1400 साल दूर है वाकई कुरान करीम दूर है, मिर्जा साहब करीब ने। हाँ जी हाँ जी, थोड़े मिर्जा साहब समझते करीब तुसी नहीं समझ थोड़े मिर्जा साहब करीब ने ना, क्योंकि मिर्जा साहब कुरान आपदा की मतलब होया मैं तो बरेलवी हां। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁਕਣਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਬਾਪ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਔਰ ਤਕਲੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਲਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਖੇੜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਅਜਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ। ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਰੇਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ देर। हुसैनी अंकल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी हुसैनी अंकल आराम से भी तो बात हो सकती है ना, हमेशा झगड़ा लड़ाई फसाद ये मुनासिब है? नहीं नहीं पता नहीं क्यों आराम से बात नहीं हो रही है। कहते हैं कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, अगर मैंने जमात छोड़ दी है इतना, पहली बात तो मैंने जमात नहीं छोड़ी है, ठीक है, मरकज में मैं अभी तक ताल्लुक है मेरा, पहली बात तो। अल्लामा आमिर नज़ीर अज़हर साहब ये कहते हैं कि मैंने जमात छोड़ दी है, तो ये भी गलत कहते हैं। हाँ मैंने कलमा पढ़ा इनके उस पर, इनके ज़बान पे मैंने कलमा पढ़ा। अल्लाह इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम किसी फ़िरके में आ जाओ, देवबंदी वहाबी बरेलवी बन जाओ। अल्लामा साहब ने मुझे कहा तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाओ, तो मैंने बोला अल्लाह और अल्लाह रसूल का रास्ता कहाँ पर है, तो उनके क्या अकीदे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया अकीदे बताए, तो मैंने कुछ मेरा दिल टूका तो मेरा इनके ज़बान पे कलमा पढ़ लिया, ठीक है। जहाँ तक बात वफ़ात और हयात ईसा की है, इसका मेरा इख्तिलाफ है अल्लामा साहब के साथ। मैं खुदा गवाह है, मैंने अल्लामा साहब को अभी तक ये नहीं कहा कि मैं ये मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे है, भाई मेरा दिल नहीं मानता ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर है। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, और बेशक ये इरशाद फरमाया है हदीस में कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत आएंगे, अगर उन्होंने कहा है कि वो आएंगे तो फिर वो आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, सानू कोई फर्क नहीं पैदा, असी उस वक्त हो या ना हो,
उन्होंने आना है, अगर ईसा अलैहिस्सलाम अगर आना है तो फिर आना है। हाँ, हमें अपने अकल के, जहन के, दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने कह दिया वो आएंगे तो फिर आएंगे, कैसे आएंगे, क्या सैन ने कह दिया वो आएंगे तो फिर आएंगे, कैसे आएंगे, क्या सिनेरियो होगा वो अल्लाह ताला जाने, और अल्लाह ताला जाने। और आबादी के बाद नबी कैसा, जब मिर्जा साहब ये बात फरमाते हैं कि नबी कैसा, तो उसके बाद मिर्जा साहब थोड़ा आगे जाके कहते हैं कि मैं इस तरीके से नबी हूँ, मैं उस तरीके से नबी हूँ, मुझे डाउट इन चीजों पर है। और मैंने जब अपने डाउट पेश किए इसी मुरब्बिया के पास गया, अभी यहाँ पर किसी ने मुझे कहा कि तुमने अपने वालिद साहब से या वालिदा से क्यों नहीं पूछा, अपने घर के मेंबर से क्यों नहीं पूछा, तो सुन ले मेरी बात, सुनने वालों के लग रहा है कान खराब है। मैंने कहा पेरेंट्स में एक तरफ अहमदी है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी तरफ सरकारी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नजदीक फिलहाल दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। तो मैं किससे पूछता, मुझे बताएं, मेरे घर पे कोई वो एक्सपर्ट तो नहीं है, डिबेटर तो नहीं है ना, आलिम दीन है। वो मेरी वालदा जो है वो तो अहमदी घराने में पैदा हुई, तो वो अहमदी हैं। मेरे वालिद साहब अहमदी नहीं है, लेकिन पसंद की शादी थी, तो वो मेरी वालदा के साथ हैप्पी है, खुश है, लेकिन वो अहमदी नहीं है, सरकारी मुसलमान है। तो बात सारी ये है, मैं तो जाऊँगा किसी एक्सपर्ट के पास। मैं मुरब्बियों साहब के पास गया, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि तुम वहाँ नहीं जाया करो, यहाँ रहा करो। ये कोई जवाब बनता है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? तुम वहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ, मुझे आने जाने से रोक रहे हैं, मेरे डाउट क्लियर नहीं कर रहे। तो सारी बात ये हो जाता रही। वाटर साहब की बात, वाटर साहब ने मुझे कहा कि मैं आमिर नज़ीर का बंदा हूँ, तो भाई आमिर नज़ीर साहब एक कॉमन मैन है, ठीक है। मेरा इनसे बाखुदा पर्सनल पे कांटेक्ट नहीं हुआ। ये मुझे कहते हैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करो, अल्लाह ताला गवाह मैंने आज तक इनका व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया कि आप लोगों ने, जमात वालों ने मुझे और बदनाम कर देना है अगर पर्सनल मेरे कुछ मैसेजेस वायरल हो गए तो। ठीक है, अल्लामा नज़ीर साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे नहीं है पता। इन्होंने मुझे अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया, मैं आ गया। इनकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी आवाज पे भी लबैक कहता। मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ जाना था। बात बैत की थी, तो इन अकल के अंधों को ये बता दें कि जो जमात में भी पैदा होता है ना, तो फिर भी बैत करना पड़ती है। सर मैं तो फिर भी जमात में पैदा नहीं हुआ ना, मैं तो वालिद की तरफ से हूँ ना, अपने वालिदा की तरफ से थोड़ी हूँ। बात मेरे लिए जरूरी है सब कुछ करना। बाकी मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानता इसे लगा तो अल्लाह आसमान पर है, मैं साफ क्लियर कर कहता हूँ मैं नहीं मानता। लेकिन अगर नबी अल्लाह के नबी ने कहा आएंगे तो फिर आएंगे भाई, वो लाज़मी आएंगे। जज़ाकल्लाहु बिल खैर। अच्छा राहिल साहब माइक खोलें जरा, राहिल साहब माइक खोलें जरा। माइक खोलेंगे तो फिर उन्होंने दी गल ही चलेगी। फिर मैं सुन सब ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਪੜਵਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ है कि एक मैंने कहा बचपन से कलमा गा रहे हैं, वही कलमा पढ़ा, लेकिन मैंने कहा आमिर नज़ीर की ज़बान पे कलमा पढ़ा। आमिर नज़ीर ने मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया, मुझे किसी फिरके में दावत दी, किसी जमात में दावत दी, उसने मुझे कहा मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हूं। और कुरान भी यही कहता है आओ चीज की तरफ जाओ, मैं आऊं यकसा हूं। आमिर नज़ीर मेरे बीच में यही चीज रखा थी, तौहीद रिसालत। तो मैं आमिर नज़ीर की बात पे मैंने लब्बैक कह दिया, इसमें क्या गलत है? आमिर नज़ीर की जगह कोई और होता, आप होते तो मैं आपके पीछे भी आता, मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ जाना था। तो आमिर नज़ीर मैटर नहीं करते, आमिर नज़ीर साहब की जगह कोई और होता, मैं उसके पीछे भी लब्बैक करता अगर वो सच की हक की बात बता दो। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल ये है कि आपने मिर्जा साहब से या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बरियत का ऐलान कर दिया है या नहीं? मैंने मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम से बरियत का इजहार किया या नहीं किया ये मैटर नहीं करता। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने बुजुर्गों के मेरी फैमिली में बुजुर्ग समझा जाता है, मैं भी समझता हूँ उनको, भाई वो अपनी जमात के लिए होंगे, उनका मामला अल्लाह ताला के साथ है। सर उनका मामला मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम का मामला अल्लाह ताला के साथ है, अल्लाह के साथ है, अल्लाह ताला निपट लेंगे उनसे। कुछ काम अल्लाह पे भी छोड़ दे, सारा दिन यहाँ बैठ के मिर्जा साहब मिर्जा साहब का मामला अल्लाह पे छोड़ दे। मैं मिर्जा साहब को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा सारी जिंदगी, गालियां नहीं दूंगा क्योंकि बुजुर्ग है, बुजुर्ग काफी है। बाकी अगर तो भाई उनकी तहरीरात सामने आ जाएगी, तो अगर उनकी तहरीरात पढ़ी गई तो जमात वाले भी मुंह छुपा देंगे। उनकी तहरीरात अगर घर में पढ़ी गई ना तो हमारी बहन बेटी भी मुंह छुपा देंगी। सर को छोड़ दें, कोई क्या मानता है, सबका मामला अलग अलग के साथ है।
آواز آتی ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ آپ سیٹ کریں؟ میں نے تو کہا میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ کیا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بریت کا اعلان کر دیا ہے یا ابھی بھی آپ ان کو وہی مانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور جو باقی جو احمدی مانتے ہیں؟ آپ نے ان سے بریت کا اعلان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کتنا سوال ہے؟ کیا دے کیا ہے کیا دے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے سمجھتا تھا ولی اللہ سمجھتا تھا ابھی ان کے بزرگ مٹھائی ضائع ہو گئی. آپ نے بیت فارم فل کیا، آپ جماعت میں داخل ہوئے، آپ نے بریت کا اعلان نہیں کیا، اتنی سی بات ہے، بات ختم ہو گئی. اسی طرح جناب بریت کا اظہار تو میں جب کروں نا جب میں کوئی نبی مانوں مجدد یا محدث مانوں. بریت کا اظہار تو میں تب کروں نا. میرے لیے تو عامر نذیر صاحب اور مرزا صاحب دونوں ہی بزرگ ہیں. میرے لیے تو عامر نذیر صاحب اور مرزا صاحب دونوں ہی بزرگ ہیں. تو میں عامر نذیر صاحب سے بھی بریت کا اظہار کرتا ہوں. عامر حسینی انکل بھی بزرگ ہے میرے نزدیک. میرے نزدیک تو حسینی انکل بھی بزرگ ہیں، عامر نذیر صاحب بھی بزرگ ہیں، میرے نزدیک تو مرزا صاحب بھی بزرگ ہیں. سب سے بریت کا اظہار کر دوں. میں نے مرزا صاحب کبھی نبی مانا ہی نہیں ہے اور مرزا صاحب کبھی ان کو کہتے ہی نہیں ہے نبی ہوں. وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جہاں نبی لکھا ہوا گیا ہے وہاں نبی کاٹ دے مجھے لکھ دے. مرزا صاحب نے کیوں کہا اپنے آپ کو نبی؟ وہ تو کہتے ہیں میں اس طریقے سے نبی تھا، میں تو اس طریقے سے نبی تھا، میں اس طرح نبی تھا، دلی ضرور نبی تھا. کوئی دلی ضرور نامہ کیا ہوتا ہے یہ؟ تمہاری بریت کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ تمہاری کیا ہے؟ جتنا سوال پوچھا ہوتا ہے جواب آپ نے بات ختم ہوگی. میں نے اگلا سوال کیا آپ نے، میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے بریت آپ نے کہا تم نے مرزا صاحب سے برات کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ مرزا صاحب میرے لیے بزرگ تھے، علامہ عامر نذیر میرے لیے بزرگ ہیں، حسینی انکل میرے لیے بزرگ ہیں. میں ان تینوں چاروں سے برات کا اظہار کر دوں. میں اپنے بزرگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں. جب ایک بندے کو میں نے کبھی مانا ہی نہیں، جب ایک بندے کو میں نے کبھی مانا ہی نہیں، برات کا اظہار کس چیز کا کروں؟ میں برات کا اظہار تو جب کروں گا نا، میں برات کا اظہار تو جب کروں گا نا جب میں اس بندے کو پورا سمجھوں گا. وہ تو میرا بزرگ ہے، بالکل ایسی بزرگ ہے جیسے عامر نذیر بزرگ ہے، جیسے حسینی انکل بزرگ ہے. بزرگوں سے کون سا برات کا اظہار کروں؟ بلکہ اگر تحریرات پڑھوں نا، اگر میں تحریرات پڑھوں تو عامر نذیر کو جو زیادہ اچھا نیک صادق الامین انسان نظر آئے گا. اگر میں میرے صاحب کی تحریرات پڑھوں تو حسینی انکل کو جو صادق الامین نظر آئے گا. اگر میرے صاحب کی تحریریں میں آپ کو سناؤں نا تو میرے عامر نذیر کو صادق الامین سمجھ آئے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ عامر نذیر کی بات کے توے کی طرف جا رہے ہیں. تم سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم نے بریت کا اعلان نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں کیا، ختم ہو گئی. اب میں نے یہ جو سوال ہے آپ نے نہیں کیا، اس سے اگلا سوال آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ ان کو بزرگ مانتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نہ مانیں یا آپ ان کی رسپیکٹ کریں، یا میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ علامہ صاحب کی رسپیکٹ کریں، یا میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ حسینی صاحب کی رسپیکٹ کریں. کبھی نہیں میں نے آپ کو یہ کہا اور نہ ہی کہہ رہا ہوں. تو اتنا سوال تھا کہ آپ نے کیا بریت کا اعلان کیا؟ آپ نے کہا میں نے نہیں کیا. آپ نے بیت فارم سائن کیا ہوا، آپ احمدی ہیں، آپ احمدی رہیں گے جب تک آپ اپنے منہ سے نہیں کہیں گے کہ میں احمدی نہیں ہوں، ورنہ آپ احمدی رہیں گے. ہاں جس دن آپ یہ کہیں گے کہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اگر ان سے آپ بریت کا اعلان کریں گے تو پھر آپ احمدی نہیں رہیں گے، کیونکہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی ہے ان کا انکار کریں گے تو پھر نہیں رہیں گے. ہاں آپ ان کو جو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے جو آپ ان کو مانتے ہیں ٹھیک مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی دوسرا کوئی مانتا ہے ان کو کیسے مانتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک مانتا ہے. مگر آپ کے ساتھ صرف اتنا سا ہے کہ آپ احمدی ہیں، آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، آپ حضرت مسیح موعود سے بریت کا اعلان نہیں کرتے تو آپ احمدی ہیں. اتنی سی بات ہے. آپ پہلے بھی وہی کلمہ پڑھ رہے تھے، اب بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے کلمے میں. اب پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہیں. یہ بات تو واقعی ہے. اس سے اگلا سوال آپ نے کوئی کیا ہی نہیں ہے کہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں. تو آپ کس سینس میں کہہ رہے ہیں محمد احمد صاحب کس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب سے کس سینس میں میں نے بریت کا اظہار نہیں کیا؟ بھائی مرزا صاحب کو میں شروع سے بزرگ مانتا تھا تو اگر بریت کا اظہار کرتا ہوں تو بزرگ ماننا چھوڑ دوں، ان کو بزرگ ماننا چھوڑ دوں. بھائی بزرگ میں علامہ عامر نذیر کو بھی مانتا ہوں، بزرگ میں حسینی انکل کو بھی مانتا ہوں، کہ ان سے بھی میں برات کا اظہار کر دوں. میں نے کہ آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. محمد احمد صاحب وہ مجدد مانتے ہیں، وہ مجدد مانتے ہیں محمد احمد صاحب. کیا ہوا ہے آپ نے جواب فارم فل کیا ہوا ہے، آپ کی بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ احمدی ہیں، بات ختم ہو گئی. یہ بتا دیں محمد نذیر صاحب کو
کہ میں نے جماعت احمدیہ کا وہاں فل کیا ہوا ہے, میں وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو پہلے پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, اور میں مرزا صاحب کو بزرگ مانتا ہوں, میں نے ان سے بریت کا اعلان نہیں کیا. اتنی سی بات ہے, بتا دیں ان کو سامنے بیٹھے ہوئے, لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہی نہیں. جی رحیل صاحب, آپ مرزا صاحب کو ابھی بھی مجدد مانتے ہیں؟ رحیل صاحب, علامہ صاحب کی مٹھائی ضائع مت کروائیں, کچھ بتائیں. جی جزاک اللہ حسینی انکل. حسینی انکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں مرزا صاحب علیہ السلام سے کیسے بریت کا اظہار کروں؟ میں تو مرزا صاحب علیہ السلام کو کبھی نبی مانا ہی نہیں ہے, میں نے تو ان کو مجدد مانا ہی نہیں ہے, جبکہ مرزا صاحب علیہ السلام خود اپنے آپ کو کہتے ہیں لا نبی آبادی کے. کیسے نبی, کیسے نبی لا نبی آبادی کے؟ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کیسے نبی, مرزا صاحب کہتے ہیں میں دلی گروزی نبی ہوں, اس طریقے کا نبی ہوں. تو میرے بھائی جس طرح میں عامر نذیر کو بزرگ مانتا ہوں اسی طریقے سے مرزا صاحب کو بزرگ مانتا ہوں, بلکہ اگر میں تحریرات پڑھنا آپ عامر نذیر کو بھی احمدی مانتے ہیں؟ مرزا صاحب تو احمدی تھے. چاہوں نا مرزا صاحب علیہ السلام کی, تو مجھے عامر نذیر زیادہ صداقت پسند لگے گا, صادق الامین نظر لگے گا, حسین انکل زیادہ صادق الامین نظر آئیں گے. آپ مجھے بتائیں میں ہم اپنی فیملی میں کبھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام میں عیسیٰ اس طرح بنا کہ 10 ماہ کا مجھے آمن ہوا, میں نے کوئی خود سے پیدا کیا, میں عیسیٰ بن گیا. یہ کیا طریقہ ہے, کیا سینس ہے یہ؟ انسان گھوم کے رہ جاتا ہے حسین انکل. اگر یہ ساری بات پڑھیں, اگر یہ اتنے پرانے لوگ ہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں جماعت کے اندر, وہ تو بیچارے ایکسپٹ کر لیتے ہیں, ان کے رشتے ہوئے ہوئے, لیکن جو آج کی جنریشن ہے وہ کیسے یہ سب ایکسپٹ کرے گی؟ حسین انکل مجھے بتا دیں. مجھے مرزا صاحب سے شکایت نہیں ہے, مرزا صاحب تو بیچارے بیمار تھے, انہوں نے دوائیاں بہت کچھ لکھ دیا, لیکن مجھے جماعت والے ٹھیک ہے سمجھتا رہوں گا, لیکن رسپیکٹ ڈس رسپیکٹ میں بھی کروں گا نا, مرزا صاحب بھی کروں گا. اگر مرزا صاحب عامر نذیر کی میں نے تحریرات نکال کے دیکھی تو مجھے عامر نذیر کی تحریرات اچھی لگیں گی, مرزا صاحب کی نہیں لگیں گی. اس لیے مرزا صاحب کا یہ بات چھوڑ دے, وہاں جہاں بات رہی ہے تو بھائی میرا مرکز میں سب کچھ ہے ابھی, مرکز سے تعلق کا اظہار نہیں ہوا ابھی. اور جہاں عقیدے کی بات ہے عامر نذیر سے میرا بڑا اختلاف ہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کہ وہ آسمان پہ زندہ ہے, لیکن اللہ کے وہ آئیں گے تو پھر بھائی وہ آئیں گے, وہ کیسے آئیں گے, وہ جب کی جب دیکھی جائے گی. رائٹ صاحب آپ الحمدللہ مسلمان ہیں, رائٹ صاحب آپ الحمدللہ مسلمان ہیں؟ جی جی بولے, آپ الحمدللہ مسلمان ہیں؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں. ہاں جی علامہ صاحب ان سے پوچھ لیں وہ جو کرائیٹیریا تھا مسلمان, الحمدللہ مسلمان ہوں. علامہ صاحب ان سے پوچھ لیں وہ جو مسلمانوں کا کرائیٹیریا تھا, ان سے پوچھ لیں وہ 3 سوال جس میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, ان سے پوچھیں ذرا مسلمانوں کا کرائیٹیریا پوچھیں ان سے ذرا, یہ اپنے کو مسلمان کیا ہے. دروازہ بند کر. علامہ صاحب مائک پٹو تو پوچھو ذرا اور سوال. رحیل صاحب آپ احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی محمد احمد صاحب, آپ نے کہا کہ میں نے بیعت فارم کیا ہوا ہے تو میں ابھی بیعت میں ہوں مرزا صاحب علیہ السلام کی, بھائی میں تو مان رہا ہوں نا کہ میں نے مرزا صاحب برات کا اثر نہیں کیا, لیکن ان کو کبھی بھی تو نہیں مانا. یہ بات آپ کیوں سمجھ میں نہیں آتی, نہ مسجد مانا نہ نبی مانا, کچھ بھی نہیں مانا. آپ اگر خالی ذہن سے بھی تحریرات پڑھیں گے تو آپ ان کو, میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, پتہ نہیں کچھ بھی نہیں سمجھیں گے, ان کو دماغ گھوم جائے گا آپ کا. اگر مرزا صاحب کی تحریرات میں ایک طرف رکھ دوں اور علامہ صاحب کی حسینی انکل کی تحریرات ایک طرف رکھ دوں تو مرزا صاحب کی تحریرات اتنی شرمناک ہے, اس طرح بات کریں انہوں نے بات کچھ اور کہی, انہوں نے گھما دی, اس طرح گھمائی ہے باتوں کو, گھمایا گیا ہے باتوں کو کہ دماغ گھوم کے رہ جاتا ہے. محمد احمد صاحب آپ یہ بات اپنی بہن بیٹی کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ جس طرح میاں بیوی کر رہے ہو, مطلب جمع کر رہے ہو, یہ جب نماز اس طرح نماز میں اس طرح پڑھنا چاہیے, یہ بات اپنی بیٹی کو بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلے مثال دے رہے ہیں مرزا صاحب اتنا ہونا چاہیے نماز میں, لیکن نمازوں کو چلاؤ مرزا صاحب نے کیا بتایا آپ کو. مرزا صاحب صرف مرنے بنانے کے دعائیں دی ساری علامات پہ. صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنا مسلمان کہتا ہے اس سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک بات
کہ آپ کو کیا ضرورت ہے مزید ان سے پوچھنے کی کہ وہ مرزا صاحب کو کیسا سمجھتے ہیں کیسا نہیں سمجھتے؟ یار بس کر دیں، ہر ایک کی مرضی ہے، جو آنے والوں کو خوش آمدید، جانے والوں کو خدا حافظ۔ ان کو اگر یہ 10 ماہ کا عمل عجیب لگتا ہے تو جدھر جائیں گے ادھر دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا کس کس کو حیض ہوتا رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے، جو بھی ہے ان کی مرضی ہے، وہ چلے گئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے کہ جانے والوں کو خدا حافظ، جو آئے گا اس کو خوش آمدید، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اے خواہ خواہ کسی کو بے جا اہمیت دینا یہ کیوں ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ صاحب وہ بڑے اچھے مسلمان ہوئے ہیں، وہ احمدیوں کو ابھی بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اس کا سوال کرنے کا چسکا لینے کا مجھے تو کوئی اس میں فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہم سے کوئی بھولے ہوئے ہیں کہ جو مخالفین احمدیت ہیں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں اور کس طرح وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں اور کس طرح تنقید کرتے ہیں۔ اب کسی کا فہم جو ہے اس کو حیض یا حمل اس میں بڑا عجیب لگتا ہے، اور وہ قرآن کریم کی اور ان آیات کو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جب وہ ان کا ترجمہ پڑھیں گے کہ ہمیں ایسا حمل نہ کرنا جسے ہم کیری نہ کر سکیں اور جو مس کیریج ہو جائے، جب وہ اس کو پہنچیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گا کہ ماں بیٹیوں کے سامنے یہ قرآنی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں۔ جب وہ گلی محلوں میں عرس ہوتا دیکھیں گے اور مطلب پتہ لگے گا یہ شادی ہو رہی ہے، ایک تو دلہا ہے جو اللہ میاں ہے، یہ دلہن کہ نماز میں سکون ایسا آنا چاہیے، نماز میں سکون ایسا آنا چاہیے جیسے کہ میاں بیوی جمع کر رہے ہوں، مزہ آنا چاہیے۔ کہاں لکھا ہے یہ میں گالیاں نہیں دیتا، میں گالیاں نہیں دیتا، مرزا صاحب کی تحریر پڑھنا شروع کر دی۔ لیاقت چودھری لیاقت صاحب، چودھری لیاقت صاحب، واللہ واللہ سیدھا واللہ، آپ اپنی دکانوں پہ آگ لگائیں گے، آپ ہاتھ لگائیں گے چودھری لیاقت صاحب۔ عامر نذیر آپ علامہ صاحب آپ میوٹ آن کریں اور مجھے یہ بتائیں، آپ میوٹ آن کریں مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں حضرت علیہ السلام کو آسمان میں جانا نہیں مانتا، آپ میوٹ آن کر کے یہ بتائیں، میرے آپ سے یہ اختلاف نہیں تھا اسے علامہ صاحب کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، اس کے بعد کیا بات ہوئی تھی کہ جب اللہ کے نبی یہ ابھی سخت قسم کی جو گالیاں پڑی ہیں اس کا ایک نمونہ پیش کریں کہ کون سی گالی کس نے دی ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایسی فرض کر لیا ہے کہ جو بات ہمیں نہیں پسند آتی کسی سے اختلاف، بات ہمیں نہیں پسند آتی کسی سے اختلاف، بات ہمیں نہیں پسند آتی کسی سے اختلاف دی اور کیا گالی جی وعلیکم السلام۔ میں کہ تسی آئے ہوئے تھے سن لیا میں ادھر تھا، مگر بات یہ ہے کہ اگر کہیں سے عقل کوئی بائے دینی پڑے نا تو میں کچھ اپنے بائے کر کے نا تو کچھ مطلب ہمیں 400 کی بوتل آپ مہنگی تو ہمیں تسی لے دے ہوگے، میں 500 کچھ بھی نہیں ہے، 5 کیا بندے کی یار، کیا بندے اس کو کیا نام ہے، اس کو پوچھی جا رہے بندے کا، یہ ویسٹرن کنٹریوں میں رہتے ہو، بندے کی چوائس ہے کہ وہ جہاں پہ رہنا چاہتا ہے کیسے رہنا چاہتا ہے۔ Who the hell are you guys؟ کنٹینیوسلی تم کیسے ہو، ابھی بھی مانتے ہو نہیں مانتے ہو، let him to live his life۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا نام ہے، بار یار پتہ نہیں یہ کس طرح کی یہ تو ہوگی نا انہوں نے الگ گل ہے، موشن دے اشتہار بھی لائی ہے، دوسرے جڑی گل کر رہے ہیں کسی نے گال کٹ دی، وہ گال کنے کٹی کتنی شادمیت کنے کٹی جی کنے گال کٹی تے کنے کٹی جی
ये आप हंस रहे हैं मंसूर भाई, जो जहाँ पे हाशिया कर रहा था तो सीधे भाई वो ठीक जो गलत बात बयान कर रहा है तो वो उसको गाली बना रहा है, तो ये नहीं, मेरा मकसद ये है कि शातमियत हुई है या गाली दी है या बुरे लफ्ज बोले हैं, उसको फैक्टराइज करके बता दें। बात तो गलती लग जाती है, मैंने गलत लफ्ज बोल दिया होगा, गाली दी है या शातमियत की है या बुरा लफ्ज बोला है जिससे हर्ट हो गए, बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा, वो कौन सी बात थी, किसने की है? ताकि उससे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि उस ऐसी सिचुएशन पे हम आइंदा काबू पा लें। मैंने बता दिया, बाकी क्या बता दिया आपने? तो कुछ भी नहीं बताया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ अभी तक। मैंने अभी बताया क्या बताया आपने? कि हाशिया राई करके गलत और ऐसी बात मंसूब करना जो कि इंतहाई गलत माने देती है, ठीक है, ये चीज़ जो है, और बुजुर्गान के साथ बात एसोसिएट करना हमारे बुजुर्गों के साथ, इसको हम ज़ाहिरी तौर पे किरदार कशी के तौर पे लेंगे। वो सनी साहब लैंग्वेज बैरियर के तौर पे है, क्या बात ये पता है? वो तो अंदर से निकले हैं, और टूट साहब का थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, वो मतलब जो अच्छा उनकी बुनियादी अंग्रेजी होगी ना असल में, तरीके से बयान करते हैं, वो उनको गलियां का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा वो आपकी उनका कहने का मैं वो तलाश कर रहा हूँ, गालियों के सेंस नहीं आता है ना। नहीं, किरदार कुशी किसके किरदार पर लफ्ज उठाया है? किरदार कुशी के लिए किसी बंदे का होना जरूरी है कि उसका किरदार था और किसी ने कुछ किया उसको, वो कौन सा? मैंने जवाब दे दिया, मैं समझा रहा हूँ, जी जी आप मैं बता दिया, मैं समझा रहा हूँ। जी जी समझा। अपना जरूरी नहीं होता कि तेरी बहन दी और तेरी माँ दी गाली जाए, ठीक है? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक किस्म का मतलब थोड़ा सा वो नहीं अच्छे लगते। हाँ वो अच्छे नहीं, मतलब कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल हो गए जो अच्छे नहीं लगे, तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। उसकी मिसाल क्या? जी जी जी। ये अभी अबू बकर साहब लिख रहे हैं ना, नीचे मैं ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा वो नीचे लिखने वाले उससे हुए इसलिए ऊपर मिर्जा का खुशबू खुशबू गाली है। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि ऊपर किसी ने कही ये बात, उसकी बात करें जो नीचे लिखा हुआ है, उसकी ऊपर वाले बंदों को तो उतार ये हमारे सियालकोट से आसफ ज़ुरैक साहब, ये बड़ा आपको मैं अर्ज कर रहा हूँ जो ऊपर बैठे हुए हैं, एक बात जरा सा समझा दे मंसूर साहब, अगर कोई आदमी नीचे गाली लिखे तो उसके लिए ऊपर वाले आदमी को उतार देना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। जज़ाकल्लाह मेहरबानी है, वो तो ठीक है, उन्होंने भी कर लेने हैं, लेकिन ये है कि मेरी हस्ती को बुलंद करना और मेरी इशात करना ताकि आइंदा इलेक्शन मैं खलो सका और मेरा वोट सही मिले, ये तो ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है। सर ये उनको ले सकते हैं आप, ये आसफ ज़ुरैक साहब आपके बड़े मुद्दा है, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਲੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਫਤ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, फील हो ਉਹ जाता है। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ। अच्छा चलिए हम होगी ना तो मैं आपको mention करूंगा। ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। कल ना उन्होंने एक मिनट कुरान लगाए, कश्मीरी साहब एक मिनट ਕਰ ਲਈਏ, कश्मीरी साहब और सैनी साहब के खिलाफ कुरान की आयत ना तिलावत करके जी जी करो करो قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نماز میں اور ہر ایک دور کی یاد الہی میں فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں، اور رکت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف، ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿਲਦ 21 ਸਫਾ 188। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 21। ਹਾਂਜੀ
ਦਫਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 188 ਹੈ ਜੀ 188। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਤਵੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਤਵੀਅਤ, ਤੇ ਸ਼ਾਤਵੀਅਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓ। ਔਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਖੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹੀਲ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ जिसकी वजह से हाशिया रहेगा। कारी साहब उसने ये कहा है कि मैं मुसलमान होते हुए भी ना हजरत ईसा को वफात याफ्ता मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये हाशिया रही है या ये शातमियत है? उसने मुसलमानों के दिल दुखाए हैं, तो ट्रुथ सीकर साहब को बड़ा ख्याल आया मुसलमानों का। बात ये है कि अगर इस पे दुख होना चाहिए था तो अलामा साहब को, तो वो कहते कि यार ये तो गालियां निकाल रहे हो, बहुत बुरी बातें कर रहे हो। इसका ऐसा कहने से कौन सी हाशिया राई हुई है जो ट्रुथ सीकर साहब को बुरी लगी? ट्रुथ सीकर साहब क्यों नहीं वो बताते, या राणा साहब बताने आए थे फिर उनको जरूरी काम पड़ गया वो चले गए? राणा साहब बताने लगे थे और फिर बात दिलां च रह गई तो शामा पै गई। वो तो सीकर साहब को कह रहे थे कि वो सीधी गालियां देने लग पड़ा है, गालियां देने लग पड़ा है, रिफ्रेश कर दें, उतार दें गालियां। हाँ, ये जो बात हो रही थी, मुझे थोड़ी सी गुनूदगी थी, मैं हल्की सी नींद की सी हालत में था और आवाजें आ तो रही थी, लेकिन पूरी तरह ये बात मैंने जब सुनी कि भाई जल्दी करो फ्रेश कर दो, और वो गालियां हो गई, ये तो सीधी सीधी वो बातें हो गई ऐसी। वो बात क्या थी, वो है तलाश। मुझे वो लफ्ज पता लगे, वो जुमला पता लगे कि कौन सा जुमला था जिसने ये ऑफेंड किया। जी जी या तो रेल को बुला के इनके सामने बिठा के एक सेकंड यार, अभी 30 सेकंड कुछ मांगे जी कल से जो डिस्कशन हो रही है जी। अच्छा, मतलब है जो मैं पूछ रहा हूं तो दफा करो, तुसी नवी गल करो। ठीक, नहीं गल ना, वो उसके अंदर ही है ना। मैं तो ये पूछ रहा यार वो केड़ा लफ्ज है, बजाय इसदे कि इहदे ते तकरीर करके बुराई ने दी ते 10 सफे पढ़ के तुसी असल गल सीधे तेरा लफ्ज दस दियो, ए लफ्ज है बहुत बुरा है, बस इतनी गल है। जे दस सकते हो दस दियो, नहीं तो अगे मौका दियो। कश्मीरी साहब ने, नमसूर साहब ने, मोहम्मद अहमद साहब ने, वाटर साहब ने, नीचे बैठे हैं जो कोई कहे मैनू पता लगा लफ्ज, वो आके दस दे वो लफ्ज, मैनू तलाश है ओदी। मैं बड़ी गुस्ताखी की है अलामा साहब नो गल करनिया रोकिया, मैं 1000 दफा माफी मंगांगा। नहीं तुसी ठीक कीता, मैं भी असल च तुहाडी मदद ही करना। मैं क्या जेड़ा पियाने ने कोई गाली होई है ओनू ले लांगे, तुहाडा मजमून जायज जाएगा, पर मैनू वो लफ्ज जरा ढूंढण दियो केड़ा वो लफ्ज है। जी का दिल दुखाया जी, जिन्हें दिल दुखाया वो की लफ्ज है? उन्होंने कहा है कि मिर्जा साहब तो अपने आप को खुद नबी भी नहीं मानते थे, मुजद्दद भी नहीं मानते थे, और उन्होंने फिर ये वाली बात भी कही कि जनाब मैं मुसलमान भी हो गया हूँ लेकिन मैं फिर भी अकायद अहमदी रखता हूँ, और मैंने मरकज में अपनी मेंबरशिप भी रखी हुई है जिससे अहमदियों के दिलों को बहुत ठेस पहुंची है। ठीक है, अलामा साहब ने हमारी मरकज के अंदर जासूसी और नकब लगाने की कोशिश की है राहील साहब के थ्रू। अच्छा, आप इसको दोहरा लेते हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि मिर्जा साहब अपने आप को मुजद्दद नहीं समझते थे, मिर्जा साहब अपने आप को नबी नहीं समझते थे, तो इससे कोई आदमी ये अकीदा रख सकता है? मर्जी है उसकी। अगर कोई ये अकीदा रख सकता है कि वो मुजद्दद थे, तो कोई ये अकीदा भी रख सकता है कि वो मुजद्दद नहीं थे। कोई ये अकीदा रख सकता है वो नबी थे, तो कोई आदमी ये भी अकीदा रख सकता है कि वो नबी नहीं थे। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो दिल आजारी की है? तो सिकर साहब एक सेकंड जरा मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पे गलत बात या गलत इबारत पढ़ता ना, तो मैंने आज तक जो सुना है सानी साहब उसको कभी जाने नहीं देते, तो कभी मौका भी दे दिया करें। मैं बस यही बात करके तो नीचे उतरूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो कई दफा होता है कि बंदा बड़ी जल्दी में होता है, थोड़ा वेट कर लेने से चीजें काफी हल हो सकती हैं। मैंने आज तक ये ब्रांड पे देखा है कि अगर कोई भारत गलत पड़ता है
तो सानी साहब उसको यही कहते हैं कि पूरी पढ़ो, वो जाने नहीं देते। वो तो एक अलग मजमून है। एक चीज कहलाती है कबल अज मर्ग वाबिला। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक लड़के को अंडा बड़ा पसंद था, तो माँ ने उसे अंडा बना के दिया, तो वो अंडा सामने रख के तो रोने लग गया। तो उसने कहा पुत्र अंडा तुम्हें पसंद है तो तुम्हारे सामने रखा है, खाते नहीं हो, रोते क्यों? कहने लगे रोता मैं इसलिए हूं कि अगर मैंने खाया तो ये खत्म हो जाएगा। जी, उस अंजाम का सोच के ही रोना आ गया। तो अगर कोई ऐसी बात है जो हुई नहीं है यहाँ पे, लेकिन ख्याल है कि शायद 2 साल के बाद वो लफ्ज कोई बोल दे, तो इस वजह से रोना शुरू कर दिया अभी, तो फिर तो ठीक है, बात फिर से बिल्कुल ठीक हुआ है सब कुछ। लेकिन अगर कोई वाकया वाकई हुआ है, कोई लफ्ज हाशिया आराई हुई है, कोई लफ्ज शातमियत हुई है, कोई लफ्ज तौहीन अमेज हुई है, कोई बात तमस्खर की हुई है, कोई बात किसी के ऊपर तान किया है, तो वो बताएं क्या है। उस लफ्ज की तलाश है मुझे, तो मैं आधे घंटे से कर रहा हूँ, किसी बंदे ने वो लफ्ज ला के नहीं दिया। और राणा साहब आए थे, उन्होंने तकरीर करनी शुरू की, वो उनको चूंकि जरूरी काम भी होते हैं, वो फिर जाना पड़ता है उनको, वो रह चले गए वो जरूरी कामों के लिए, लेकिन वो लफ्ज नहीं दे सकते। इससे पता चलता है कि कुछ लोग बगैर गालियां दिए कह देते हैं गालियां होगी, कुछ लोग बगैर शातमियत हुए कह देते हैं शातमियत हुई है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ उसके लिए जो लफ्ज है ना, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुम अल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम। ये ऐसी बातें हैं जो खामखा दिल के अंदर करवटें लेती हैं, जो तबखीर मैदा की वजह से होती हैं। असल हम सिर्फ असल लफ्ज पढ़े, जाहिर पढ़े, किसी के बातन के ऊपर के उसके दिल में ये है या दिमाग में ये है, इसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता। हमें क्या पता किसी के दिल जो मर्जी होता रहे बेशक, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है, हमें नहीं पता। तो इसलिए ये जो वबेला है ये ना करें, सादा बातें करें। बड़ी जबरदस्त बात की है आपने, और मैं ये आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आप इसी में लोग सुन भी रहे हैं, हमें सिर्फ यकीन करना है कि खुदा हमारी तरफ है। तो अलामा साहब जरा तुसी कहते हो 21 नंबर का केड़ा सफ़ा है वो? हाँ जी, वो 188 सफ़ा है। 188 सफ़ा पढ़ लेने हैं, उत्थों पढ़ देने उन्हों। ये गल पे करदा सी रही, तो अगर उन्हें कोई ऐसा लफ्ज बोलिया नहीं, वो तो फिर जरा 188 लिखे वही पढ़ना पड़ेगा ना। जी जी, वो ये है कि जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं, जाहिर है कि पहला मर्तबा रूहानी तरक्की का ये है। पहले उन्होंने उत्ते ये आयात लिखी हैं, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। ये वो आयात ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने पूछा कि हुज़ूर दे शमाइल के, आपने फरमाया कि तन्नू सूरत मुमिनून दियां पहलियां 10 आयतां आंदियां। उन्होंने क्या जी, तो आपने फरमाया अच्छा दी तिलावत कर। उन्हें तिलावत की थी, तो आपने फरमाया रसूलुल्लाह एक ही है जो कोई ये बयान होया। सुभान अल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि इनके मुकाबल जिस्मानी तरक्कियात के मरातब भी 6 करार दिए हैं, जैसा कि वो इन आयात के बाद फरमाता है, सुम्मा जालनाहु नुतफतन फी करार मकीन सुम्मा खलकना नुतफत अलका फखलकनल अलकत मुज़गता फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखरा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं, जाहिर है कि पहला मर्तबा रूहानी तरक्की का ये है कि जो इस आयत में बयान फरमाया गया है, यानी कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी वो मोमिन निजात पा गए जो अपनी नमाज और याद इलाही में खुशू और फुरवतनी इख्तियार करते हैं और रिकत और गुदाजिश से ज़िक्र इलाही में मशहूर होते हैं। इसके मुकाबले पर पहला मर्तबा जिस्मानी नशोनुमा का जो इस आयत में जिक्र किया गया है, यानी सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन,
وہ کہتے ہیں والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم جڑا ہے یہ روحانی مرتبہ ہے، تو ظاہری مرتبہ جڑا ہے وہ ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، جس انسان پیدا ہوتا ہے تو جس وقت انسان نیکی اختیار کرتا ہے تو قد افلح المؤمنون انہاں دعا دا تطابق کر رہے ہیں وہ مومن نجات پا۔ اچھا یعنی ہم نے انسان کو نطفہ بنایا اور وہ نطفہ ایک محفوظ جگہ میں رکھا، تو خدا تعالیٰ آدم کی پیدائش کے بعد پہلا مرتبہ انسانی وجود کا جسمانی رنگ میں نطفہ کو قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نطفہ ایک ایسا تخم ہے جو اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام قوا اور صفات اور اعضاء اور اندرونی اور بیرونی اور تمام نقش و نگار کا ہوتا ہے، جو 5ویں درجہ پر مفصل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور 6ٹے درجہ پر اتم اور اکمل طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ حاشیے جو لہدن درجات سے مراد وہ درجے ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ 5واں درجہ وہ ہے جب قدرت ثانی مطلق سے انسانی قالب تمام کمال ریم میں تیار ہو جاتا ہے اور ہڈیوں پر ایک خوشنما گوشت چڑھ جاتا ہے، اور 6ٹا درجہ وہ ہے جب اس قالب میں جان پڑ جاتی ہے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ حالت خشوع اور عجز و نیاز اور سود و گداز ہے، اور در حقیقت وہ بھی اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام امور کا ہے جو بعد میں کھلے طور پر انسان کے روحانی وجود میں نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر اتھے وہ کہتے ہیں بھائی اما نطفہ باقی تمام درجات سے زیادہ تر مرض سے خطر میں ہے، کیونکہ ابھی وہ اس تخم کی طرح ہے جس نے ہنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں پکڑا اور ابھی وہ ریم کی کشش سے بہرور نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ اندام نانی میں پڑ کر ضائع ہو جائے، جیسا کہ تخم بعض اوقات پتھریلی زمین پر پڑ کر ضائع ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ نطفہ بذات ہاں ناقص ہو، یعنی اپنے اندر ہی کچھ نقص رکھتا ہو اور قابل نشو و نما نہ ہو، اور یہ استعداد اس میں نہ ہو کہ ریم اس کو اپنی طرف جذب کر لے، اور صرف ایک مردہ کی طرح ہو جس میں کچھ حرکت نہ ہو، جیسا کہ ایک بوسیدہ تخم زمین میں بویا جائے اور گو زمین عمدہ ہو مگر تاہم تخم بوجھ اپنی ذاتی نقص کے قابل نشو و نما نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بعض اور عوارض کی وجہ سے جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، نطفہ رحم میں تعلق پذیر نہ ہو سکے اور رحم اس کو اپنی کشش سے معروم رکھے، جیسا کہ تخم بعض اوقات پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے یا پرندے اس کو چگ جاتے ہیں یا کسی اور حادثہ سے تلف ہو جاتا ہے۔ یہی صفات مومن کے روحانی وجود کے اول مرتبہ کے ہیں، اور اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے، یعنی گدازش اور رقت اور فروتنی اور عجز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور ایک خوف کی حالت اپنے پر وارد کر کے خدائے عز و جل کی طرف دل کو جھکانا، جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نماز میں ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں اور رقت اور سوز و گداز اور قلب اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے روحانی وجود کی تیاری کے لیے پہلا مرتبہ ہے۔ یہ ان روحانی کے بعد پھر جسمانی کا ذکر کیا، یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے اور اجمالی طور پر ان تمام قوا اور صفات اور اعضاء اور تمام نقش و نگار اور اس میں جمال اور خط و خال اور شمائل اور روحانیہ پر مشتمل ہے، جو 5ویں اور 6ٹے درجہ میں انسان کا عمل کے لیے نمودار طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے دلکش پیرایا میں تجلی فرماتے ہیں۔ یہ پھر حاشیے چلے دن 5واں درجہ جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور 6ٹا درجہ جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ یہ 5واں درجہ جسمانی درجات کے 5م درجہ کے مقابل پر ہوتا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، یعنی فکسون العظام لحما، اور 6ٹا درجہ جسمانی درجات کی 6م درجہ کے مقابل پڑا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اور چونکہ وہ نطفہ کی طرح روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس لیے وہ آیت قرآنی میں نطفہ کی طرح پہلے مرتبہ پر رکھا گیا ہے اور نطفہ کے مقابل پر دکھلایا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ لیں کہ نماز میں خشوع کی حالت روحانی وجود کے لیے ایک نطفہ ہے، اور نطفہ کی طرح روحانی طور پر انسان کا عمل کے تمام قوا
اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں، جیسا کہ نطفہ اس وقت تک مرض خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے، ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدا حالت یعنی خشوع کی حالت اس وقت تک خطرے سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے۔ یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے، جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لیے بنائے یا خود انسان کو بنایا، یہ سب فیض رحمانیت سے دور میں آیا۔ لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ یہی سنت اللہ بنی آدم کے لیے جاری ہے، پر جب کہ انسان نماز اور یاد الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لیے مستعد بناتا ہے۔ سو نطفہ میں اور روحانی وجود کے پہلے مرتبہ میں جو حالت خشوع ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحیم کی کشش کی طرف احتجاج رکھتا ہے، اور جیسا کہ نطفہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے، ایسا ہی روحانی وجود کے پہلے مرتبہ کے لیے یعنی حالت خشوع کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کے عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں، اور چونکہ ذات ذوالفضل سے اس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کی خاص تجلی کے جذبہ سے اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، اس لیے ان کا وہ تمام سوز و گداز اور تمام وہ حالت خشوع بے بنیاد ہوتی ہے، اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے یہاں تک کہ پہلی حالت سے بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ بس یہ عجیب دلچسپ مطابقت ہے، جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے، یہ ان دونوں دے وچ روحانی تعلق اور جسمانی تعلق جڑا ابتدائی ہے بچے دی پیدائش دا، انہاں دے درمیان تطابق دی گل چل رہی ہے، یہاں تک کہ پہلی حالت سے ہی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ بس یہ عجیب دلچسپ مطابقت ہے، جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کسی کوئی چیز ہی نہیں، ایسا ہی حالت خشوع روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے، اور جب تک رحیم خدا کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ حالت خشوع کچھ بھی چیز نہیں۔ اس لیے ہزارہ ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ اپنی عمر کے کسی حصہ میں یاد الہی اور نماز میں حالت خشوع سے لذت اٹھاتے اور وجد کرتے اور روتے تھے، پھر کسی ایسی لعنت نے ان کو پکڑ لیا کہ ایک مرتبہ نفسانی امور کی طرف گر گئے، نفسانی امور کی طرف گر گئے اور دنیا کے خواہشوں کے جذبات سے وہ تمام حالت کھو بیٹھے۔ یہ نہایت خوف کا مقام ہے کہ اکثر وہ حالت خشوع رحیمیت کے تعلق سے پہلے ضائع ہو جاتی ہے قبل اس کے کہ رحیم خدا کی کشش اس میں کچھ کام کرے، وہ حالت برباد اور نابود ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں وہ حالت جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس نطفہ سے مشابہت رکھتی ہے جو رحم سے تعلق پکڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ غرض روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے اور جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نطفہ ہے، ہم اس بات میں تشابہ رکھتے ہیں کہ جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی نطفہ بغیر کشش رحم کے ایچ ہے، اور روحانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی حالت خشوع بغیر جذب رحیم کے ایچ، اور جیسا کہ دنیا میں ہزارہ نطفے تباہ ہوتے ہیں اور نطفہ ہونے کی حالت میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور رحم سے تعلق نہیں پکڑتے، ایسا ہی دنیا میں ہزارہ خشوع کی حالتیں ایسی ہیں کہ رحم خدا سے تعلق نہیں پکڑتی ہوتا ہے۔ میں 188 سے بجائے 191 تک پڑھ چڑیا، اصل دو ہی صفحے اگلے جڑے 93 پڑھ سکو تو بس کر سکو۔ چلو تو اگر تو تھکے نہیں تو میں سارا پڑھ دینا، کوئی مسئلہ نہیں پر میں سارا نہ پڑھو، صرف 93 پڑھ سکو۔ چلو انہوں اگے لے جائیں۔ ادارہ چاہل اپنے چند روزہ خشوع اور وجد اور گریہ زاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے، غوث ہو گئے، کتب ہو گئے، ابدال میں داخل ہو گئے اور خسارت رسیدہ ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں، انوز ایک نطفہ ہے، ابھی تو نام خدا ہے، غنچہ صبا تو چھو بھی نہیں گئی۔ افسوس کہ انہی خام خیالیوں سے ایک دنیا ہلاک ہو گئی، اور یاد رہے کہ یہ روحانی حالت کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے طرح طرح کے اسباب سے ضائع ہو سکتا ہے، جیسا کہ نطفہ جو جسمانی حالت کا پہلا مرتبہ ہے انواع و اقسام کے حوادث سے تلف ہو سکتا ہے، من جملہ ان کے ذاتی نقص بھی ہے، مثلا اس خشوع میں کوئی مشرکانہ ملونی ہے یا کسی بدعت کی آمیزش ہے یا اور لغویات کا ساتھ اشتراک ہے،
مثلا نفسانی خواہشیں، نفسانی ناپاک جذبات بجائے خود زور مار رہے ہیں، یا سفلی تعلقات نے دل کو پکڑ رکھا ہے، یا جیف ہے دنیا کی لغو خواہشوں نے دیر کر کتنے آگئی آواز ہے؟ میرا مائک کھلا سی موٹر سائیکل پر گلی چل اچھا ٹھیک ہے۔ یا سفلی تعلقات نے دل کو پکڑ رکھا ہے، جو جیف ہے دنیا کی لغو خواہشوں نے دیر کر دیا ہے۔ بس ان تمام ناپاک عوارض کے ساتھ حالت خشوع اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ رحیم خدا اسے تعلق پکڑ جائے، جیسا کہ ایک نطفہ سے رحم تعلق نہیں پکڑ سکتا جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو جوگیوں کی حالت خشوع اور عیسائی پادریوں کی حالت انکسار ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سوز و گداز میں اس قدر ترقی کریں کہ اپنے جسم کو بھی ساتھ ہی استغفان بے پوست کر دیں، تب بھی رحیم خدا ان سے تعلق نہیں کرتا، کیونکہ ان کی حالت خشوع میں ایک ذاتی نقص ہے۔ اور ایسے ہی وہ بدعتی فقیر اسلام کے جو قرآن شریف کی پیروی چھوڑ کر ہزاروں بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک بھنگ چرس شراب پینے سے بھی شرم نہیں کرتے، اور دوسرے فسق و فجور بھی ان کے لیے شیر مادر ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایسی حالت رکھتے ہیں کہ رحیم خدا سے ان کے تعلق سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے، بلکہ رحیم خدا کے نزدیک وہ تمام حالتیں مکروہ ہیں۔ اس لیے وہ باوجود اپنے طور کے وجد اور رقص اور اشعار خوانی اور سرود وغیرہ کے رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں، اور اس نطفہ کی طرح ہوتے ہیں جو عاطش کی بیماری یا جذام کے عادت سے جل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے۔ بس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے، صرف روحانی اور جسمانی عوارض کا فرق ہے۔ اور جیسا کہ نطفہ بعد اپنی ذاتی عوارض کی روح سے اس لائق نہیں رہتا کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے، ایسا ہی حالت خشوع جو نطفہ کے درجہ پر ہے، بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر اور عجب اور ریا یا کسی قسم کی غلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس لائق نہیں رہتی کہ رحیم خدا اسے تعلق پکڑ سکے۔ بس نطفہ کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبہ کی جو حالت خشوع ہے، رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے، جیسا کہ تمام فضیلت نطفہ کی رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ بس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ حالت اس گندے نطفہ کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یاد الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے۔ جیسا کہ اگر نطفہ اندام نانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا، بلکہ تعلق کے لیے علیحدہ آثار اور علامات ہیں۔ بس یاد الہی میں ذوق و شوق، جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں، نطفہ کی اس حالت کے مشابہ ہے جب وہ ایک صورتی انزال پکڑ کر اندام نانی کے اندر گر جاتا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک کمال لذت کا وقت ہوتا ہے، لیکن تاہم فقط اس قطرہ منی کا اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحم سے اس نطفہ کا تعلق بھی ہو جائے اور وہ رحم کی طرف کھینچا جائے۔ بس ایسا ہی روحانی ذوق شوق اور حالت خشوع اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحیم خدا سے ایسے شخص کا تعلق ہو جائے اور اس کی طرف کھینچا جائے، بلکہ جیسا کہ نطفہ کبھی آرام کاری کے طور پر کسی رنڈی کے اندام نانی میں پڑتا ہے تو اس میں بھی وہی لذت نطفہ ڈالنے والے کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ بس ایسا ہی بہت سبحان اللہ بھی بولتے رہے ساتھ ساتھ۔ مخلوق پرستوں اور خشوع و خضوع کی حالت اور ذوق اور شوق رنڈی بازوں سے مشابہ ہے، یعنی خشوع اور خضوع مشرقوں اور ان لوگوں اور خضوع مشرقوں اور ان لوگوں اور خضوع مشرقوں اور ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، اس نطفہ سے مشابہت رکھتا ہے جو آرامکار عورتوں کے اندام نانی میں جا کر باعث لذت ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ نطفہ میں تعلق پکڑنے کی استعداد ہے، حالت خشوع میں بھی تعلق پکڑنے کی استعداد ہے، مگر صرف حالت خشوع اور رکت اور سوز اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ تعلق بھی ہو گیا، جیسا کہ نطفہ کی صورت میں جو اس روحانی صورت کے مقابل پر ہے، پاری مشاہدہ ظاہر کر رہا ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی عورت کے نامے نانی میں داخل ہو جائے اور اس کو اس فعل سے کمال لذت حاصل ہو تو یہ لذت اس بات پر ماشاءاللہ کہ ضرور عمل ضرور ہو گیا. بس ایسے ہی خشوع اور سوز و گداز کی حالت وہ کیسی لذت اور سرور کے ساتھ ہو، خدا سے تعلق پکڑنے کے لیے کوئی لازمی علامت طور پر اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس شخص کو خدا سے تعلق بھی ہے. ممکن ہے کہ یہ سب حالات کسی شخص میں موجود ہوں مگر ابھی اس کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، جیسا کہ مشاہدہ سری ہے. جزاک اللہ ثانی انکل. بڑا سوال سن لیں. بہت سے لوگ تنظر نشیل کی مجلسوں اور وعظ و تذکیر کی محفلوں اور نماز اور یاد الہی کی حالت میں خوب روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں اور آنسو ان کے رخساروں پر پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض کا رونا تو منہ پر رکھا ہوتا ہے. ایک بات سنی اور وہیں رو دیا، مگر تاہم لغویات سے وہ کنارہ کش نہیں ہوتے، اور بہت سے لغو کام اور لغو باتیں اور لغو سیر و تماشے ان کے گلے کا ہار ہو جاتے ہیں، جس سے سمجھا جاتا ہے خدا کا واسطہ ہے اور بس ہو گیا، اور نہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور احبت کچھ ان کے دلوں میں ہے. بس یہ عجیب تماشا ہے کہ ایسے گندے نفسوں کے ساتھ بھی خشوع اور سوز و گداز کی حالت جمع ہو جاتی ہے، اور یہ عبرت کا مقام ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرد خشوع اور گریزداری کو کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں، اور نہ یہ قرب الہی اور تعلق باللہ کی کوئی علامت ہے. جی جزاک اللہ بالخیر. جزاک اللہ حسن الجزا. حسینی انکل مجھے بتائیں، مرزا صاحب علیہ السلام نے ایک بات اپنی سمجھانے کے لیے اتنا بڑا خلاصہ کیا. مجھے بتائیں 18+ جو تقریر مرزا صاحب نے لکھی ہے علیہ السلام، مجھے یہ بتائیے اس کی ضرورت تھی؟ اتنی لمبی انہوں نے تقریر لکھی. ڈائریکٹ اتنا کہتے تھے نماز میں اس طرح آپ کو خشوع خضوع ہونا چاہیے جیسے کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ اتنا لکھتے تھے. آپ یہ جو پوری تقریر ہم اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں بھائی، بھلے بایولوجی ہے کچھ بھی ہے یہ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ پوری تقریر؟ مجھے بتائیے. جی بات مکمل کر لیں تو پھر بتاتا ہوں. ہو گئی یہ بات مکمل؟ نہیں، بات تو میں مکمل کر لیتا ہوں. بتائیں. جی مجھے کرنے دیں مکمل بات. حسین انکل مجھے بہت کام ملتا ہے، مجھے ان لوگوں نے پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، الٹا سیدھا میرے بارے میں بول رہے ہیں. میری بات سن لیں. دیکھیں اتنی بڑی تقریر مرزا صاحب علیہ السلام نے کی ہے، اس میں ڈائریکٹ یہ لکھ دیتے کہ نماز پڑھنے میں آپ کو اتنا صبر ملنا چاہیے جتنا آپ اپنی بیوی سے یا کسی کال گرل سے انٹرکورس کرنے میں ملتا ہے. مرزا صاحب نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اپنی تقریر میں. آپ مجھے بتائیں کوئی ذی شعور آدمی، کوئی شریف آدمی اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، محمد احمد صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے مرزا صاحب سے برات کا اظہار نہیں کیا. بھائی مرزا صاحب سے برات کا اظہار تو میں تب کروں گا نا کہ جب میرا ایمان مرزا صاحب پر ہوگا. میں تو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، نبی رسول نہیں مانتا، مرزا صاحب کو محدث یا مجدد نہیں مانتا، ایک بزرگ مانتا ہوں، ایک رسپیکٹیبل بزرگ مانتا ہوں، جو کہ میں اپنے گھر کے بزرگوں کو بھی مانتا ہوں. اتنی رسپیکٹ میں علامہ صاحب کو بھی دیتا ہوں، علامہ عامر نذیر صاحب کو. اتنی رسپیکٹ میں آپ حسینی انکل، آپ بھی میرے بزرگ ہیں، میں آپ کو بھی دیتا ہوں اتنی رسپیکٹ. لیکن اگر مرزا صاحب کی تحریرات میں کھول کے رکھ دوں، اگر یہی خلاصہ عامر نذیر صاحب نے لکھا ہوتا نا تو عامر نذیر کو میں سے زیادہ لیکن مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ لوگ پرانے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں جماعت کے اندر، ان کے بہت سارے معاملات ہیں، رشتے ہیں، لیکن جو آنے والی جنریشن ہے وہ نہیں کر سکتی ہے سب برداشت. زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے حسینی انکل. بہت اگر آپ یہ تحریریں اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے پڑھیں گے تو خود منہ چھپاتے پھریں گے جماعت والے، منہ چھپاتے پھریں گے. مرزا صاحب بہت اچھے بزرگ ہیں. مرزا صاحب علیہ السلام بہت اچھے بزرگ ہیں، رسپیکٹ ہے ان کی. انہوں نے یہ سب لکھ دیا، چلے لکھ دیا، بیچارے دوائیوں کے اثر میں انہوں نے یہ سب لکھ دیا، لیکن جماعت والے ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں. جماعت والے لگے ہوئے ان کو دفاع کرنے میں لگے ہوئے ان کی تحریرات کو. آپ اصلاح کر سکتے ہیں، ریفارم کر سکتے ہیں یار. اب ریفارم ہوتا ہے ہر جگہ ہو جاتا ہے یار، اصلاح کر لیں اپنی. تو بات یہی تھی. مرزا صاحب ہمارے بہت اچھے بزرگ ہیں، بس بزرگ ہی صحیح ہے. اگر مجدد محدث اگر مان لوں میں ان کو تو ان کی تحریریں میرے سامنے آ جائیں گی اور پھر مجھے بھی اپنا منہ چھپانا پڑے گا.
ٹھیک ہے نا حسینی انکل؟ بس اتنی سی میری بات تھی، باقی اختلاف میرا عامر نذیر صاحب کے ساتھ مکمل کر لینا، اس طرح نہ کریں جی کر ہی رہا ہوں نا، کر رہا ہوں نا بھائی، کر رہا ہوں حسینی انکل، میں کر رہا ہوں، اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ 30 سیکنڈ مجھے اور دے دیں، مجھے 30 سیکنڈ اور دے دیں، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، 30 سیکنڈ مجھے اور دے دیں۔ دیکھیں علامہ عامر نذیر کے ساتھ میرا اختلاف ہے اس بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں یا نہ آئیں، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پہ آئیں یا نہ آئیں، اس سے مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت، مجدد یا محدث کی کیسے ثابت ہو جائیں گے؟ وہ ان کی صداقت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ ان کا جو اتنی بڑی تقریر ابھی آپ نے سنائی ہے یہ سچی کیسے ثابت ہو جائے گی؟ اس کو کیسے آپ ستھرا کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں یا نہ آئیں، وہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ آئیں گے تو پھر وہ آئیں گے، ہمارا اتنا یقین کافی ہے، ہم بلائنڈ ان پہ یقین کریں گے اللہ کے نبی کے ارشاد پر کہ وہ آئیں گے تو آئیں گے۔ لیکن مرزا صاحب کا کیا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ اگر وہ نہ بھی آئے علیہ السلام تو مرزا صاحب کیسے سچے ثابت ہو جائیں گے؟ مرزا صاحب نبی کیسے بن جائیں گے؟ جبکہ وہ خود کہتے ہیں لا نبی آبادی کے بعد نبی کیسا؟ بھائی نبی کیسا؟ لا نبی آبادی کے بعد نبی کیسا؟ مرزا صاحب خود کہتے ہیں۔ پھر مجھے بتا دیں عیسیٰ علیہ السلام آئے نہ نبی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کیسے سچے ثابت ہو جائیں گے حسینی انکل؟ ہمیں تو سچا ان کو ثابت کرنا ہے نا، مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنا ہے نا ہم نے۔ یقین کریں تحریرات مرزا صاحب کی تحریرات ایسی ہیں، ایسی تحریرات ہیں، یقین کریں جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا حسینی انکل، میں نے ان کی تحریرات پڑھنا شروع کری نا، مجھے پڑھنا شروع کری نا مجھے حسینی انکل میں یہ پورا خلاصہ لے کر اپنی والدہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ کہ مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اتنا سکون آنا چاہیے کہ جیسے عورت اپنے آدمی کے ساتھ اللہ معاف کرے جمع کر رہی ہو، انٹر کورس کر رہی ہو، اتنا سکون آنا چاہیے۔ یار اس سے بہتر الفاظ مرزا صاحب کو نہیں ملے تھے، مرزا صاحب کو اس سے بہتر الفاظ نہیں ملے تھے۔ مرزا صاحب نے اپنی اس تقریر میں رنڈی کا بھی ذکر کر دیا۔ یار کیا ہو گیا تھا؟ میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہ رہا مرزا صاحب کو، بزرگ ہے میرے وہ، ان کو میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن جی میں بہت مختصر بات کرتا ہوں مرزا صاحب سے برات کا اظہار میں کرتا ہوں، آج مرزا صاحب سے برات کا اظہار میں کرتا ہوں، لیکن بزرگ ہیں میرے، بزرگ ہیں وہ، بزرگ رہیں گے، بزرگ ہیں میرے، بزرگ رہیں گے۔ جہاں تک میرے عقیدے کا بات ہے حسینی انکل، جہاں تک میرے عقیدے کا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو میرا یہ دماغ یا ذہن نہیں مانتا یہ بات، میرا ذہن نہیں مانتا یہ بات، لیکن میرے ذہن اور دماغ سے بھی اوپر جیسے، لیکن حسینی انکل میرے دماغ اور ذہن سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا وہ آئیں گے تو پھر آئیں گے، ہمیں یقین کرنا پڑے گا۔ میرا دماغ میرا ذہن ایک طرف ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے، مرزا صاحب نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو فوج شدہ ثابت کر دیا، اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں تھا، سر سید احمد خان کا بھی یہی عقیدہ تھا، غلام احمد پرویز کا بھی یہی عقیدہ تھا، کوئی نیا کام نہیں کیا مرزا صاحب نے آ کر۔ تو مرزا صاحب ایک بزرگ ہیں، بزرگ ہی رہیں گے تو مان لیں گے ان کو۔ اگر وہ اتنے زیادہ الٹے سیدھے دعوے نہیں کرتے نا تو ان کی تحریرات بھی چھپ جاتی، ان کی تحریرات بھی کھپ جاتی۔ یہ تحریرات ان کے منہوں کو نہیں آتی، جماعت والوں کے منہوں کو ان کی تحریرات نہیں آتی حسینی انکل، اگر وہ کوئی اور دعویٰ نہیں کرتے۔ اگر وہ تو اللہ معاف کرے، اگر میں جیسے ان لوگوں نے میری آڈیو ایڈٹ کر کے کاٹ پیٹ کے اوپر نیچے کر کے میں چلا رہے ہیں میری آڈیو، اگر میں تذکرہ میں سے یہ پرچیاں نکال کے، جیسے سرکاری مولوی جو کام کرتے ہیں تذکرہ میں سے پرچیاں نکال کے بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو خدا طلب ٹھہرا دیتے ہیں، مرزا صاحب کو عجیب سی کوئی مخلوق بنا دیتے ہیں۔ مرزا صاحب تو خود اپنی ذات میں کنجومن تھے، خود ہی اپنے آپ کو پیدا بھی کر رہے تھے، 10 ماہ کا حمل بھی کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ 10 ماہ کا حمل کس کو ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا۔ لیکن اگر میں نے پرچیاں نکالنا شروع کر دی نا، جماعت والے منہ چھپائیں گے۔ واٹر جیسے لوگ جو مرزا صاحب کو روز ننگا کرتے ہیں نا، مرزا صاحب کو روز ذلیل کرواتے ہیں نا، واٹر جیسے لوگ یہ بھی منہ چھپاتے پھریں گے اگر مرزا صاحب کی میں نے پرچیاں نکالنا شروع کر دی۔ تو حسینی انکل تھوڑا خیال کریں، میرا منہ ابھی اتنا ہی کھلا ہے تو کافی ہے، اس سے زیادہ اگر میری زبان کھلی نا تو جماعت والے اپنی جماعت میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ جماعت میں مرزا صاحب کی کیا حیثیت ہے، جماعت میں مرزا صاحب کی کیا حیثیت ہے، یہ علامہ صاحب بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، حسینی انکل آپ بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، منصور فرام UK، واٹر، ہمارے جماعت والے، میں، میری فیملی والے سب جانتے ہیں مرزا صاحب کو کیا سمجھا جاتا ہے جماعت میں۔ انہیں کڈے لائن لگا دیا گیا ہے، آج مربی لوگ اپنی جماعت چلا رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی جاگیر بنا لیا جماعت کو بل پتہ نہیں کیا سمجھ لیا انہوں نے، کمانے کا دھندا سمجھ لیا ہے جماعت کو، صرف چندہ لے رہے ہیں کھا رہے ہیں، چندہ لے رہے ہیں کھا رہے ہیں چلا رہے ہیں، اور بیچارے غریب چندہ لے رہے ہیں، لیکن بیچاری چندہ جو روتی رہی اس کا شوہر مر گیا، اس کا باپ مر گیا، اور اس کے لیے جماعت والوں نے کچھ بھی نہیں کرا، چندہ کھا رہے ہیں لیکن چندہ کا خیال نہیں کیا بالکل بھی جماعت والوں نے۔ تو مہربانی کریں میرا منہ نہ کھلوائیں، اتنا ہی کافی ہے۔
वरना सब मुंह छुपाएंगे यहाँ पर। आमिर नजीर से मेरा कोई इराद नहीं है, आमिर नजीर से मेरा कोई इराद नहीं है। आमिर नजीर का अपना अकीदा है, मेरा अपना है। आमिर नजीर अपनी कब्र में जाएगा, आमिर नजीर साहब अपनी कब्र में जाएंगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा। मिर्जा साहब चले गए दुनिया से, मिर्जा साहब दुनिया से चले गए, उनका और अल्लाह ताला का मामला है। मिर्जा साहब को और जलील ना करवाएं, खुदा का वास्ता। मैं आपके लोगों के आगे कैमरा ऑन करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, खुदा का वास्ता मिर्जा साहब को जलील ना करवाएं। जमात वाले रोज उनको जलील करवाते, छोड़ दें मिर्जा साहब का, अल्लाह ताला का मामला है, अल्लाह उनसे निपट लेंगे। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो अल्लाह ताला उनको अच्छे का फल दे देगा, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होगा तो सरकारी मौलवी भी मिर्जा साहब की जान छोड़ दें और जमात वाले भी मिर्जा साहब की जान छोड़ दें। मेहरबानी करें, मिर्जा साहब को, उनका अल्लाह और अल्लाह का मामला है, उनको कब्र में अजियत मत दें। सरकारी मौलवी भी अजियत दे रहे हैं, हमारी जमात वाले उससे ज्यादा अजियत दे रहे हैं। तो मिर्जा साहब को खुदा का वास्ता है, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, अल्लाह ताला उनसे अच्छे का मामला करे। अल्लाह वो अब अच्छी जगह है, मिर्जा साहब बहुत अच्छी जगह है, उनको छोड़ दें, अब अल्लाह ताला उनसे खुद ही निपट लेगा। जज़ाकल्लाहु बिल खैर। आदमी है, एक सवाल का जवाब। ओके वाटर भाई, थोड़ा भाई अमरजीत के साथ एक मिनट यार, अमरजीत ये थोड़ा तुम इसको समझाया था आज बहुत, ये उसी बातों पे तो नहीं लगा जैसे तुम समझाया था इसको। बात करनी है और कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई भी नहीं। हुसैनी साहब बात कर रही है और कोई नहीं बोलेगा। उसके साथ बदतमीजी से बात नहीं करेगा भाई, मैं बदतमीजी के साथ नहीं बात करेगा, बात तो सुनना, बदतमीजी के सात नहीं बात। हुसैनी साहब को बात करने दें, हुसैनी साहब को बात करने दें। मेरी बात जरा लंबी हो जाएगी, हो सकता है पौना मिनट लग जाए, तो सब्र कर लेना। तो वो ये है कि मिर्ज़ा साहब को तारीर नहीं लिखनी आती थी, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जिस तरह इन्होंने मुख्तसर बात की है ना, ये चाहते थे कि मिर्ज़ा साहब इनकी तरह अच्छे तरीके से जल्दी लफ्ज़ों में जिस तरह इन्होंने बयान किया है, ऐसे बयान मिर्ज़ा साहब उस पर पूरे नहीं उतरे। तो ठीक कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह। मेरी बात खत्म जी। मिर्जा साहब को कोई अच्छे अल्फाज नहीं मिले थे अपनी तकरीर में, मिर्जा साहब को यही अल्फाज मिले थे, एक घंटी के नुक्ते में डाल दो, बीवी अपना खुशबू कर रहे हैं। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को कोई अच्छे अल्फाज नहीं मिले थे, उनके नजदीक भी तो लोग अच्छे थे, कुछ लोग अच्छे भी तो थे उस वक्त, कुछ लोग अच्छे भी तो थे। मिर्जा साहब बात बातें फिर खताबत की वजह से दोहराई जाती हैं। दोनों बातें होती हैं, एक होता है लफ़ व नशर मुरतब, खोलना और लपेटना, बात को किस तरीके से ज़्यादा वज़ाहत से बयान करना है या थोड़े लफ्ज़ों में बयान करना है। आप रहील साहब जिस तरह बयान करते हैं, मिर्ज़ा साहब